इंसान। रमज़ान की खुसूसी स्टार ट्रांसमिशन में केटन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपकी मेज़बान। और यहाँ पे जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ हमारे साथ मेहमान भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं और वो भी इस ट्रांसमिशन में आते हैं। और आज हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, ख़ास तौर पे इस हवाले से भी, इस एतबार से भी कि कानूनी और जो आईनी मामलात और उसके जो पहलू हैं इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ ही मैं अगर मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो उसके सीनियर रहनुमा हैं। और आप उनको वैसे तो हमारे टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन आज हम उनसे रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासीन आज़ाद साहब, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, कैसे हैं आप? आपकी दुआ रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी खैर मुबारक। ये बताएं कि रमज़ान का महीना है, फिर NE 249 का इलेक्शन भी चल रहा था, आप लोगों की सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ें? और आपकी तबीयत भी बीच में तो काफ़ी ख़राब थी कोरोना की वजह से, अब कैसा ठीक है सारा मामला? अब तो अल्लाह का करम, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ज़िंदगी नाम ही जदोजहद का है। बेशक। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यह है कि जितना आदमी अपने आप को मसरूफ़ रखे इतना ही अच्छा है। तो इंसान ने जो ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी में जो रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मेरा जो ज़हन है वो ये है कि अपने लिए तो हर आदमी जीता है, मज़ा तो तब है कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों के काम आए। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। तो रमज़ान का महीना है, यहाँ इकराम भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने रब के दरबार में दुआगो हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है और जिस तरह की रिपोर्टें दुनिया से आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो हमें रमज़ान के महीने में अपने रब के दरबार में ये दुआ मांगनी चाहिए कि दुनिया भर में जहाँ ये वबा है उससे लोगों को निजात मिले। ये नहीं किसी एक तबके के लिए या फ़िरके के लिए बात कही जाए। जहाँ इस्लाम हमें दर्स देता है वहाँ ये भी कहता है कि आपको इंसानियत को भी देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं ये वबा फैली है, अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में करम करें हम पर, आमीन लाही आमीन, और इस बीमारी से दुनिया को निजात दिलाए। आमीन। और ख़ुसूसन जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको, क्योंकि जब हम चैनल पे जाते हैं किसी पे भी या ख़बरें देखते हैं तो वो देखने के बाद दिल जो है ना हिल के रह जाता है। हाँ, ख़ास तौर पे हमारा जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें ही हालत देखिए आप क्या हो रही है। उसकी बहुत बुरी हालत बहुत बुरी हालत है। ये अलग बात है कि हमारी हुकूमत ने भी किसी हद तक मदद की, लेकिन हम उतनी मदद कर सकते हैं जितना हमारे बस में है। बाकी मामलात रब पे छोड़ना, रब की ज़ात बेहतर समझती है कि वो हमें हमारे अमालों की सज़ा दे रही है। हमसे कोई ख़ता हो गई है जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। ज़रूर कोई ना कहीं कोई ख़ता है जिसकी सज़ा पूरा मुस्लिम कंट्रीज़ और दुनिया भुगत रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये रमज़ान का महीना जो है, 27 रमज़ान भी नज़दीक आ रहा है। बेशक बेशक। हम सबको मिल के दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाए। आमीन इलाही आमीन। हमारे रास्ते में जितनी मुश्किलात हैं उनको हल करने में मदद फरमाए। और बाकी रब की ज़ात बेहतर समझती है, उसने इस सिस्टम को चलाना है, उसकी मर्ज़ी है, उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। तो फिर भी हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा, यही इंसानियत का तकाज़ा है। जो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें इस मुश्किल वक्त में जितनी ज़्यादा रब के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे इस वबा से निपटने के लिए, इस पेंडेमिक से निपटने के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अपने सारे मेहमानों से वैसे एक सवाल करती हूँ यासीन साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह से अब तो काफ़ी एज क्या है वो भी आप खुद अगर बताना चाहें तो बता दें ऑन है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि मुझे ये बताएं कि जब आपके बचपन में रोज़े किस तरह होते थे? जब पहला रोज़ा आपने रखा तो आपको याद है आज के कैसा था और कौन सी उम्र में रखा था? गर्मियों के रोज़े थे या सर्दियों के? मैं एक गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। शहर में तो मैं कराची शहर में तो मैं मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद 66 में आया हूँ तकरीबन।
اچھا ہمارے ناظرین کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، میں یہ بات بتا دوں کہ یاسین صاحب کا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے. ہاں بالکل، کشمیر سے اپنا تعلق ہے ان کا. میں نے میٹرک وہاں سے کیا، باقی تعلیم آگے کراچی میں پوری کی. بالکل ہے. تو روزہ اس زمانے میں دیکھیں یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بڑی مشکل سے کوئی چھوٹی موٹے اخبار نظر آتے تھے. اب تو ایک ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے. پی ٹی وی تو ہوتا ہوگا نا؟ پی ٹی وی تو ہوتا ہوگا نا؟ پی ٹی وی دیہاتوں میں کہاں ہوتا ہے. اچھا دیہاتوں میں کہاں ہوتا ہے. ابھی بھی اب تو یہ جانا شروع ہو گیا، لیکن بعض دیہات ایسے ہیں جہاں پی ٹی وی بھی کام نہیں کرتا. اچھا. تو یہ ہے. تو اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ آپ کی ذرا سی جو آپ کا ایکشن ہے اس کو لوگ اگر ریلیز کرنے چاہیں تو 1 منٹ میں دنیا سے کہیں خبر مل جاتی ہے. سپوز الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اگر نہ ہوتا، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جیسے ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن کوئی نہیں ہوتا. بالکل. تو ہمارا آئین بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جتنا جدید طریقے سے یہ دنیا میں میسیج کنوے کرتے ہیں، یا آپ جتنے پروگرام دیکھیں. کل میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، انڈیا میں لاشوں کو جلایا جا رہا تھا، لائن لگی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں تب ہیں اس الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہے. بالکل. پر اگر الیکٹرانک میڈیا اتنا آگے نہیں ہوتا، دنیا میں کیا ہو رہا تھا نہ مجھے پتا ہوتا تھا، نہ آپ کو پتا ہوتا تھا، ان کو پتا. تو اب تو صورتحال بالکل چینج ہو گئی. پوری دنیا کرائسس میں ہے. اکنامیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تو بہت پیچھے ہے. جو بہت بڑے اتنے ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، وہ بھی کرائسس میں ہیں. صحیح. تو جب اتنے بڑے ممالک کرائسس میں ہیں تو ہماری جو صورتحال ہے بالکل مختلف ہے. میں تو ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جس تیزی سے وبا اس وقت پھیل رہی ہے جی، یہ اگر آگے بڑھ گئی، قدرت کی ذات کی طرف سے کوئی کرم نہ ہوا، تو ایسی صورت میں جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے، ایسی کیفیت اگر ہوئی تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں. بڑی مشکل صورتحال ہے. ویسے بھی پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی گزر رہا ہے، پولیٹیکلی بھی گزر رہا ہے. ہر قسم کے ہمارے ہاں پرابلم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ پرابلم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ادارے ہیں، ہر ادارہ اپنی اپنی رائٹ ڈائریکشن میں کام کرے تو شاید مسئلے مسائل نہ ہوں. بہت سارے مسئلے مسائل جی یہ ہیں کہ دستور تو ہے ہمارا کہ ہم نے دستور کے مطابق چلنا ہے، لیکن دستور نے لمیٹیشن بھی مقرر کی ہے. اس کے باوجود اگر ہم لمیٹیشن کو کراس کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو پھر مسئلے جو ہوتے ہیں وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑی تکلیف یہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنا رائٹ ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہا. جب ادارے رائٹ ڈائریکشن میں کام کرنا چھوڑ دیں تو پولیٹیکلی، اکنامکلی ہر قسم کے کرائسس آئیں گے جس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام فیس کریں گے. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی رمضان میں کس طرح سے گزرتی ہے، کیسے گزر اوقات کرتا ہے. آج کل کے دور میں جس آدمی کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے، 4-5 فیملی ممبر اس کے کھانے والے ہیں، تو مجھے بتا دیں وہ کیا چیز کھائے گا، بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرے گا، ان کے اسکول کے اخراجات کیسے دے گا، بجلی کے بل کیسے دے گا. یہ مسئلے مسائل پاکستان کے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ایئر مارشل اصغر خان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں 20% وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، 80% مظلوم ہیں. میں آج بھی سے ایگری کرتا ہوں. آج بھی ایگری کرتا ہوں. ان کی اپنی ایک اپروچ تھی، ان کی اپنی ایک سوچ تھی. تو جس طرح محفل تھی، محفل کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا تجزیہ یہ ہے. تو جو اس وقت ملکی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا، میرا سوال کا جواب بیچ میں رہ گیا. میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو یاد ہے بچپن میں جب روزہ رکھا؟ جہاں تک روزے کا مجھے اتنا یاد ہے کہ والدہ نے کہا اٹھو بیٹھو سحری کرنی ہے. سحری کی، کوئی پتہ نہیں، شام کو مولوی صاحب نے اذان دی اور ہم نے بھی روزہ کھول دیا. تو وہاں یہ ہوتا تھا. یہ آج کل کی جو سہولتیں ہیں یہ نہیں ہیں. اچھا. مجھے وہی وقت یاد ہے کہ رات کے 3 بجے ایوب خان کا دور حکومت تھا. کوئی چاند نظر نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں ہے. 3 بجے دنیا سو رہی ہے، جا کے دروازہ ناک کر کے لوگوں کو جگانا شروع کیا، اٹھو صبح عید ہے، عید ہے.
بھائی 3 بجے کون سا چاند نظر آیا ہے؟ اچھا، تو ہم نے تو زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے دور میں ہی ایسا ہوا تھا، وہ 4-5 سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا تھا. ایوب خان کے دور میں اب دیکھیں رات کے 3 بجے اعلان ہوا تھا عید کا. اچھا جی. اور اس زمانے میں ایک بات اور تھی ہاں کہ جمعے کے دن عید نہیں ہونی چاہیے. مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ جو حکمران طبقہ ہے اس پہ باری ہے. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ باری ہے حکمران طبقے پہ؟ چونکہ 2 خطبے ایک ہوں گے تو حکومت چلی جائے گی. لوگوں کا تو وہ اس دفعہ بھی جمعے کو پھر عید ہوگی؟ اللہ کرے تو پھر ہو جائے. کیونکہ فواد چودھری صاحب تو پہلے سے بتا رہے فواد چودھری جمعے کے علاوہ ہفتے کو عید بنا لیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے یہ بھی اچھا ہے کہ یہ بھی آپ نے اس بات کا ذکر خود ہی چھیڑ دیا. میں اپنے علماء کرام کی طرف گفتگو ہم آپ سے جاری رکھیں گے. یاسین آزاد صاحب، اچھا ہمارے درمیان ویسے نعت خواں بھی موجود ہے ندا زیدی. میں ان کی طرف جاتی ہوں اور ندا زیدی سے کہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پہلے الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی کی شہادت کے حوالے سے میں سلام پیش کرتی ہوں. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن. سبحان اللہ. پیش کر رہی تھی کلام ندا زیدی، اور آج کے دن کے اعتبار سے ناظرین، اور
गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी भी है। मैं चलती हूँ मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, आज के दिन के एतबार से जैसे कि हम बात कर रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, मैं उस वाक़े को आगे लेके भी बढ़ूँगी क्योंकि आज मैंने यही हमारा मौजू है, इसके ऊपर तो हम अभी गुफ्तगू करते भी रहेंगे ब्रेक के आने के बाद से उस वाक़े के हवाले से। लेकिन जो और उनके पहलू हैं हज़रत अली के, उसको भी हम आज अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, जहाँ हमने बात की मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अस्लम रिज़वी साहब ने। मैं भी चाहूँगी आपसे कि आप भी कुछ उनके पहलुओं पर रोशनी डालें, फिर हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इस ट्रांसमिशन में मुझे मदद किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनमें से उनके जो सहाबा हैं वो बाज़ ऐसे हैं कि जो कुफ़ार पर बहुत ज़्यादा शदीद हैं और आपस में वो बहुत नरम दिल हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत रखने वाले हैं। आज का दिन चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिलेटेड दिन है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान से ही मुतालिक बात चल रही है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जो सबसे पहले बच्चों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कुन्नियत अबू तुराब है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी बात में झगड़ा हो गया, तो आप नाराज़ होकर बाहर तशरीफ़ ले गए और मस्जिद में जाकर आप आराम करने लगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत बी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो आपने पूछा कि ए बेटी अली कहाँ हैं? तो आपने बताया कि हज़रत अली जो हैं वो नाराज़ होकर बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। तो आपने जब देखा तो मस्जिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, तो आपके जिस्म पर चादर नहीं थी, तो आपके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुराब, कुम तुराब या अबा तुराब कहकर पुकारा और कहा कि कुम या अबा तुराब, खड़े हो ए अबू तुराब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने नाम से पुकारने पर इतना ज़्यादा खुश नहीं होता था जितना ज़्यादा तुराब कहने से ज़्यादा खुश होता था, क्योंकि लफ्ज़ अबू तुराब मुझे ये कुन्नियत है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। यानी जो शख्स शहर इल्म में दाखिल होना चाहता है वो इस दरवाजे से पहले गुजर कर आएगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन रखेगा। जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाफ़क़त रखता है वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मुनाफ़क़त रखेगा। यानी मोमिन कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुनाफ़क़त नहीं रख सकता। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत अली की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत, आपका लक़ब जो है वो एक हैदर कर्रार है। हैदर कर्रार का मतलब होता है पलट पलट कर हमला करने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ज़्यादा शुजाअत वाले थे, बड़े ज़्यादा बहादुर थे। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को एक किला फतह करने के लिए आपने भेजा, तो किसी से किला फतह नहीं हो रहा था। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं उसे अपना ये अलम यानी झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने फतह लिखी होगी। तो दूसरे दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झंडा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नहीं आए थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये अली कहाँ हैं? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि हज़रत अली की आंखों में दर्द है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया, आपकी आंखों में अपना लुआब दहन लगाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम मेरी वो आंख जिसमें दर्द था, जब सरकार ने अपना लुआब लगाया तो मेरी आंखों का दर्द काफूर हो गया। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो अलम दिया गया और आपकी मैयत में उस किले को फतह करने के लिए जब गए तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखना भी
یہ عبادت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے مفتی غلام غوث صاحب، اور بے شک ہم اسی حوالے سے مزید بھی آگے گفتگو کر رہے ہیں جی، اور ساتھ ہی میں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، میں نے تھوڑا سا آغاز کیا تھا اس واقعے کا جو کہ بڑا ہی افسوسناک، افسردہ اور ہمارے لیے غم کا واقعہ ہے، جس کو ہم ہر سال جس کے اوپر روشنی بھی ڈالتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 19 رمضان ہے، 40ویں ہجری ہے، فجر کا وقت ہے۔ میں پھر سے اس کے اوپر تھوڑا سا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے، اور شیر خدا جو ہیں داماد نبی سرداران جنت کے، بابا خاتون جنت کے، ساتھ ہی مسلمانوں کے خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں حالت سجدہ میں ہیں تو تاریکی میں دیکھ رہے ہیں کہ بدبخت اور دشمن جو ہے وہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں سجدے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شقی القلب بدبخت ابن ملجم جو ہے وہ خارجی کا تامہ کے عاشق زخمی ہونے نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر حملہ کر دیا ہے۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ یہی تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیا آپ تھوڑا سا، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر میں آگے اس واقعے کو لے کے چلوں گی۔ جی بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو حیدری خون تھا، جو حیدری جلال تھا، یہ بدبخت کافر جانتے تھے کہ ہم ان کا سامنے سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے اور نہ ہی ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہی معاملہ آپ کربلا کی طرف چلے جائیں، اکیلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب آخر میں لڑ رہے تھے تو ان بدبختوں نے، یزیدیوں نے دیکھا تھا کہ ان سے مقابلہ کرنا ہماری پوری نسلوں کا کام نہیں ہے، کہتے ہیں ہماری 7 نسلیں بھی آ جائے تو ہم ان کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ یزیدی جو تھے اس کے انتظار میں تھے کہ ان مسلمانوں کی جو ہے نا اذان کا وقت جیسے ہی ہوگا تو امام حسین علیہ السلام جو ہے یہاں پر یہی درس دینے ہیں کہ میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، میں قرآن بچانے آیا ہوں، میں اسلام بچانے آیا ہوں۔ ایک طرح جو تھا یزیدی جو تھے اسلام اور قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، اور مولا حسین علیہ السلام اسلام کو اور قرآن کو بچانا چاہتے تھے، تو اکیلے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جس شجاعت و بہادری کا اظہار فرمایا تو ہر یزیدی جو اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے کھڑا ہوا تھا کہ آخر ان کے اندر یہ اتنا جوش و جذبہ کہاں سے آ گیا۔ تو پھر بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور امام الانبیاء کے نواسے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے آگے ہم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی نماز میں گئے، جب آپ عین حالت سجدہ میں گئے تو یزیدیوں بدبختوں نے یکبارگی حملہ کیا، اور یہی معاملہ امام مولا علی شیر خدا حیدر کرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوا کہ دشمن جو تھے طاق میں تھے کہ ہمیں کہیں موقع ملے، لیکن وہ ناکام ہوئے ہر بار، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مولا علی نماز کے وقت مسجد کے اندر جائیں گے تو وہ جو شقی القلب بدبخت، وہ فاسق، وہ فاجر مسجد کے اندر اندھیرے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے نماز پڑھنے اور میں یہاں پہ آ جاؤں گا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ شہادت سے ڈرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو وہ زندگی ہے کہ میرے آقا نے جو انہیں تبلیغ کی، حضور خود دعائیں کرتے رہے، لوددت، اے اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان اقتلا ثم اویا ثم اقتل ثم اویا، حضور فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور یہی جذبہ تھا صحابہ کا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و حبیبک فی بلدی، اے اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، تیرے محبوب کے قدموں میں مارا جاؤں۔ اور مولا علی شیر خدا نے بھی ہمیشہ یہ دعا مانگی، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو یہ شہادت سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں تو ابن ملجم نے آ کر حملہ کر دیا۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا زہر آلودہ تلوار سے، تو وہ جی تو وہ جو ہے جی سجدے کی حالت میں آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں جگہ، اس جگہ پہ بھی وہ جگہ بھی خون آلودہ ہو گئی۔ اور یہاں پر جو ہمیں اس معاشرے کو عصر حاضر کو پیغام ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں جو ہے نا اپنے خالق حقیقی کی طرف جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی طرف میں نے جانا ہے،
تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کوئی دوسرے تیسرے الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا فزتو برب الکعبہ، مجھے قسم ہے کعبہ کے رب کی کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مصطفیٰ کی محبت کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر آج میں قربان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو 20 رمضان کو آپ اسی حالت کے اندر، غم کی حالت میں، درد کی حالت میں رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ہمارے اس عصر حاضر کو، دور حاضر کو، ہمارے اس معاشرے کو اور اپنے پورے بچوں کو ایک وصیت کی، ایک درس دیا جو کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کی راہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس بدبخت نے مجھے جس تلوار سے زخمی کیا ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو فرمایا کہ اس سے قصاص لینے کے لیے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ اس کو اتنی ضرب لگانا جتنی اس نے مجھے لگائی ہے، اور پھر فرمایا کہ زمین کے اوپر فساد اور قتل و غارت نہیں کرنا، اور بلکہ فرمایا کہ بس یہی بدبخت جو میرا قاتل ہے اسی سے بدلہ لینا، اسی سے قصاص لینا، اور اس کی جو لاش ہوگی اس کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا، اور جس انداز میں اس نے میرے ساتھ کیا اس طرح کرنا۔ اور عصر حاضر میں ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی اتنے بڑے جھگڑے فسادات بھی نہیں ہوتے، کوئی معمولی سی ادنا سی بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی جانوں کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم قتل و غارت فسادات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم۔ ادھر ایک ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہو، مجرم وہ ہوتا ہے جس پر ثابت ہو چکا ہو۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر مولا علی کی شہادت اور مولا علی کی عدالت دیکھیے کہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، جرم ثابت ہو چکے ہیں، مگر مولا علی مجرم کے لیے بھی اتنی رحم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا۔ اور ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ملزم ہوتا ہے، بلکہ ملزم بھی نہیں ہوتا، خالی الزام کیا، وہ بھی جھوٹا الزام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کو گھسیٹا جاتا ہے اور اس کو تھانوں میں لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کو عدالتوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں، پھر 4-5 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیچارہ کیس لڑتے نتیجہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کو 4 سال کے بعد ہم نے باعزت طور پہ رہائی کر دیا، بری کر دیا۔ تو یہ دیکھیں مولا علی کے یہ فرمان یہ شان ہے، مطلب یہ آپ دیکھیں کہ ایک جی پتہ بھی ہے مجرم کے بارے میں ساری چیزیں، اور پھر بھی نصیحت جو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جی بدلہ نہیں لینا سب سے، اس کی پوری قوم سے چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ لیکن اسی پہ ہم گفتگو کریں گے آگے، ہم جو ایک وقفے کی طرف جانا ہے ناظرین، اور یہ وقفہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے میں ہم جاتے ہیں اقبال کی طرف۔ شیف اقبال میرا انتظار کر رہے ہیں، اقبال کی طرف ہم جائیں گے اور وہاں یہ دیکھیں گے کہ وہ آج کیا پکا رہے ہیں جی، کیا بنا کر کھلانا ہے گھر والوں کو، ساتھ ہی اور مہمانوں کو، اور بہت شارٹ سپین آف ٹائم میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کے دنوں میں ایک تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، میں بار بار کہتی ہوں کہ افطاری کا وقت بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ کو اس میں جلد سے جلد آپ 20-30 منٹس میں کیا بنا سکتے ہیں اور کیا ایزی ٹو کوک کی طرف جا سکتے ہیں، اس پہ ہم کریں گے۔ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم آ کے گفتگو کریں گے اور اپنے علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے ایک لانگ بریک کی طرف جائیں گے، ساتھ ہی ندا زیدی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، تو وقفے پہ جا رہی ہوں میں، اوور ٹو یو اقبال۔ ساتھ ہی میں ندا سے کہوں گی کہ چند اشعار جو ہے وہ پیش کر دیں تاکہ پھر ہم اسی سے وقفے کی طرف جائیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان
کیا یہ قوم میں نبی نے پکارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جا